ایک داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آپ کے حکم کے مطابق فوجیں محاصرے کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں. جنگی خیمے لگا دیے گئے ہیں. میری دو دھاری تلوار کو ایک طرف سے جنگ کی آگ اور دوسری طرف سے صلاح الدین کے انتقام نے دھار لگائی ہے. ہر مسئلے کا حل فتح ہے.
अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सलाहुद्दीन सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 में हमें कुएं का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सलाहुद्दीन कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो वहां पर किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें सूरह काफ की आयत नंबर 10 की तिलावत सुनाई जाती है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ हमारे रब, हमें अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा और हमारे काम में राहयाबी यानी कि असबाब मुहैया फरमा। नाज़रीन, सलाहुद्दीन बड़ी ही मुश्किल से और जिद्दोजहद करके वहां पर कुएं की दीवार पर चढ़ रहे होते हैं और वो एक एक पत्थर पर बड़ी ही होशियारी से और एहतियाती से पैर रख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन कुएं के मुंह पर पहुंच जाते हैं और वो वहां से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि वो पत्थरों पर बहुत ही ग्रिप से, बहुत ही मजबूती से उन्हें पकड़ रखा होता है और फिर हमें सलाहुद्दीन की अंगूठी भी दिखाई जाती है जो कि चमक रही होती है। फिर हमें सलाहुद्दीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर की जानिब मुसलसल देखते जा रहे होते हैं। फिर हमें कुएं के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सलाहुद्दीन कुएं की दीवार पर चढ़ जाते हैं और फिर वो देखते हैं तो चांद की तरफ देखते हैं और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। नाज़रीन, फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब सलाहुद्दीन का एक ख्वाब होता है और फिर वो कुएं में पड़ा मौजूद होता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। नाज़रीन, जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ऊपर की जानिब निगाह डालता है और वो ऊपर की जानिब चांद को देखता है कि चांद बड़ी आबोताब से चमक रहा होता है, यानी कि ये एक 14वीं का चांद होता है। नाज़रीन, जैसे ही सलाहुद्दीन चांद को देखते हैं तो बहुत ही पुरसकून हो जाते हैं और बहुत ही पुरसकून हो जाते हैं और अपनी आंखों को खोलने लगते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पाक अल्लाह। नाज़रीन, फिर वो कहते हैं, ज़मीन तेरी है, आसमान भी तेरा है, तू ही ज़मीन व आसमान का मालिक है और तू ही ज़मीन व आसमान का खालिक है। मेरी मुश्किल को आसान फरमा मेरे रब, तू ही मुश्किल कुशा है या अल्लाह। नाज़रीन, फिर हमें सलाहुद्दीन को ऊपर से दिखाया जाता है जो कि कुएं में पड़ा होता है, बेयार और मददगार पड़ा होता है। फिर हमें मंजर तब्दील करके हमें किले का मंजर दिखाया जाता है जो कि एबेलिन किला होता है, जहां पर एक जुबे में मलबूस शख्स आ रहा होता है और उसके हाथ में दीवार चढ़ने वाला आला भी होता है और वो किले की दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है। वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ में मौजूद जो औजार होता है, आला होता है, वो किले की दीवार पर फेंक देता है। जैसे ही उस आले को किले की दीवार पर फेंकता है तो वो एक पत्थर में फंस जाता है। फिर वो उस किले की दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता से चढ़ रहा होता है और वो किले की दीवार ऊंची होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा होता है चढ़ने में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन भी कुएं की दीवार पर चढ़ रहा होता है, यानी कि इस बार वो सच में कुएं की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि यकीनन ये उसका कोई ख्वाब नहीं होगा। फिर वो कुएं की दीवार पर चढ़ रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। इसी तरह हमें सीन तब्दील करके दिखाया जाता है जहां पर वो शख्स भी किले की दीवार पर चढ़ रहा होता है, यानी कि हमें सलाहुद्दीन दिखाया जाता है, फिर वो शख्स दिखाया जाता है जो कि दोनों ही दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं। नाज़रीन, सलाहुद्दीन बड़ी ही मुश्किल से किले की दीवार पर चढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता से उस किले की दीवार पर रस्सी की बदौलत चढ़ रहा होता है, जबकि सलाहुद्दीन के पास कोई ऐसी रस्सी नहीं होती। वो अपने हाथों की मजबूती पर ही कुएं की दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स जो जुब्बे में मलबूस होता है वो किले की दीवार पर चढ़ जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। नाज़रीन, वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने सलेबी सिपाही आ जाते हैं और एक सलेबी सिपाही कहता है कि तुम कौन हो, रुको, कहाँ जा रहे हो। नाज़रीन, वो जैसे ही सलेबी सिपाही की आवाज़ सुनता है तो उसे मार देता है। तो पीछे से 2 और सलेबी सिपाही आते हैं जिनको वो बेहोश करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 और सलेबी सिपाही आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो उनका भी बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करता है और उनको भी मात दे देता है और तीसरा सिपाही जो कि सीढ़ियों से आ रहा होता है उसको भी बेहोश कर देता है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एक कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ पर एक और सलेबी सिपाही खड़ा होता है और कहते हैं, रुको, तुम कौन हो, अंदर नहीं जा सकते तुम। वो उसको भी बेहोश कर देता है और जो 2 सिपाही उस तरफ आगे बढ़ते हैं उनको भी मार देता है। वो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा होता है, वो उस दरवाजे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जा रहा होता है।
ناظرین وہ جیسے ہی اس دروازے کو کھولتا ہے تو اندر ایک شخص بیمار بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس شخص کو دیکھتا ہے۔ ناظرین وہ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو کہ بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ جیسے ہی وہ شخص اندر آتا ہے جو جبے میں ملبوس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کو، جو شخص بے ہوش پڑا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ ناظرین یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ صلاح الدین کا دشمن، یعنی کہ جو پہلے دوست ہوتا ہے پھر بعد میں دشمن بن جاتا ہے، یعنی کہ بالیان ہوتا ہے۔ وہ بالیان اس شخص کو دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے کنویں کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ کنویں کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر صلاح الدین کا ہاتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کہ باہر سے دکھایا جاتا ہے، جو کہ کنویں کی دیوار پر چڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر باہر کی طرف گر جاتا ہے اور پھر اس کی نظر پھر سے چاند کی طرف پڑتی ہے جو کہ آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ ناظرین صلاح الدین اٹھتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ چاند کو دیکھتا ہے تو پھر سے اس کے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مشکل سے نکال باہر کیا، یا اللہ تیرا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے اور پھر سجدہ کر دیتا ہے، یعنی کہ سجدہ کر دیتا ہے اپنے اللہ کو۔ ناظرین وہ سجدہ شکر ادا کر کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر وہ چاند کو دیکھتا ہے جو کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی صلاح الدین کے چہرے پر پڑ رہی ہوتی ہے وہ چاندنی۔ ناظرین میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کی نظر قدس پر پڑتی ہے اور مسجد اقصی کی طرف پڑتی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی جان میں جان آتی ہے، وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسجد اقصی پر سلیب ٹھہری تھی، یعنی کہ سلیب لگی ہوئی تھی۔ ناظرین صلاح الدین اس جیسی سلیب کو دیکھتا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے میرے رب تو سب سے بڑا ہے۔ ناظرین صلاح الدین اس سلیب کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین بڑے ہی پریشان اور حیران ہوتے ہیں اور سلیب کو مسلسل دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ مسجد اقصی کے گنبد پر تھی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک ایک بجلی کڑکتی ہے اور اس سلیب پر لگتی ہے اور وہ سلیب گر جاتی ہے اور پیچھے سے ہمیں چاند دکھایا جاتا ہے جو کہ ہلال نما ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک پیشن گوئی تھی صلاح الدین کو خواب میں کہ سلیمی قدس پر مسلمانوں کا دوبارہ سے قبضہ ہوگا۔ ناظرین جب ہی وہ اس چاند کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بہت بڑی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سے میں منظر تبدیل کر کے صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ کنویں میں پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ صلاح الدین کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہاں سے پیچھے سے آواز آتی ہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ پھر ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ خواب میں ابھی نیند میں ہوتا ہے، وہ کچھ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین پھر وہ اس کی آنکھیں اپنی کھول دیتا ہے، یعنی کہ یہ بھی اس کا ایک خواب تھا اور یہ کوئی اور خواب نہیں، کوئی عام خواب نہیں، بلکہ یہ اس کو ایک پیشن گوئی تھی کہ تم مسجد اقصی کو فتح کرو گے۔ ناظرین صلاح الدین آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، پھر سے وہ کنویں میں اوپر جو چاند ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے صلاح الدین اس چاند کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اپنا کرم فرما اے میرے اللہ، اے میرے رب تو اپنا کرم فرما، اے خالق کائنات تو اپنا کرم فرما۔ دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی بالیان کو کہتا ہے کہ اے بالیان میرے بھائی، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے۔ وہ شخص بالیان اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے بستر مرگ پر مجھے یہاں بلایا تو لیا، مگر بالیان اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے ابھی بھی چوکنا سو رہے ہیں۔ ناظرین بالیان کہتا ہے اور ابھی تک مجھ سے زیادہ تیز ہیں۔ ناظرین وہ شخص ہنس رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں نے ان سب باتوں کے لیے تمہیں پیرس سے یہاں نہیں بلایا۔ وہ شخص بالیان سے کہہ رہا ہوتا ہے ورنہ ہمارے بابا کا قلعہ جو کہ آپ ہمارا ہو چکا ہے، یہاں تم چھپ کر چوروں کی طرح کیوں آتے ہو؟ وہ اس سے اپنے بھائی بالیان سے کہتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میری آمد کا علم ہو۔ کیوں؟ وہ شخص اپنے بھائی بالیان سے کہتا ہے میں فرانس واپس چلا جاؤں گا۔ بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اس کا بھائی جواب میں کہتا ہے۔ پھر بالیان کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ ناظرین وہ بہت ہی زیادہ شخص بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے اداس ہو جاتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بالیان کا بڑا بھائی، تو بالیان اسے روک لیتا ہے۔ پھر بالیان کا بھائی بالیان کو ایک اشارہ کرتا ہے۔
ناظرین پھر بالیان اپنے بھائی کو گلاس میں پانی ڈال کر دیتا ہے اور اپنے بھائی کو پیش کرتا ہے، تو اس کا بھائی وہ گلاس پی جاتا ہے اور وہ پانی پیتا ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے۔ بالیان اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے گلاس لیتا ہے اور دوبارہ میز پر رکھ لیتا ہے۔ ناظرین بالیان سے وہ کہتا ہے یہاں بس ایسے ہی لوگ ہیں جو میری موت پر منتظر ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ابیلن یعنی جس علاقے میں تم پیدا ہو یہاں واپس نہیں آؤ گے، یہاں واپس نہیں آؤ گے، کیا تم جانتے ہو کیوں؟ وہ بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے۔ تو بالیان کا بھائی کہتا ہے اگر میں مر گیا تو اور تم واپس نہ آئے تو مجھے ڈر ہے یہ علاقہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ وہ بالیان سے کہتا ہے ابیلن خاندان کی حکمرانی سے جان چھڑا لیں گے۔ وہ اس کا بھائی بالیان سے کہتا ہے شاید یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے اس طرح قدس میں ہونے والے ان کارناموں پر اعتراض کرنے والا اور ان کی چالوں کے بارے میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ بالیان کا بھائی ان سے کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی سکون میں آ جائیں گے۔ عیسائی حاجوں کی حفاظت کے لیے نکلنے والے اور عظیم عیسیٰ کی جائے پیدائش اور جائے وفات کی حفاظت کے ذمہ دار سپاہیوں کی موت کے بارے میں نہیں سننا پڑے گا ہمیں۔ وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے تم ایک بزدل ہو۔ بالیان کا بھائی بالیان سے کہتا ہے یہاں رہ کر قلعے کی خاطر لڑنے کی بجائے تم فراری کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تم بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہو۔ بالیان ہمیں سلطنت کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں۔ اور اس پر بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے اس لیے آپ نے ان کی ہر بات مان کر اپنے علاقے کو بچا لیا ہے نا بھائی؟ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری میں تھا۔ ناظرین میں بالیان کہتا ہے کہ میں اس بات پر آپ سے مزید بحث نہیں کروں گا، صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا، دیکھ لیا ہے، اب جا رہا ہوں۔ وہ اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے۔ اس کا بھائی بہت ہی زیادہ اداس ہوتا ہے اور بالیان کہتا ہے کہ بس۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جیکٹ سے کوئی چیز نکالتا ہے، یعنی کہ وہ ایک سلیب نما ایک پھول ہوتا ہے، وہ اس کو باہر نکالتا ہے۔ تو بالیان کا بھائی جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو بالیان سے کہتا ہے یہ میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، یہ خاص طور پر آپ کے لیے بنایا تھا۔ تو پھر وہ اس کو دے دیتا ہے وہ ایک سلیب نما پھول۔ ناظرین جیسے ہی وہ اس کو دیتا ہے تو اس کا بھائی بہت ہی زیادہ اداس ہوتا ہے۔ بالیان کہتے ہیں آپ کا راستہ روشن ہو، آپ کا راستہ روشن ہو میرے بھائی۔ اس کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ اداس ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بالیان جا رہا ہوتا ہے تو اس کا بھائی پیچھے سے کہتے ہیں وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، وہ تمہاری غلطی ہرگز نہیں تھی۔ اس کا بھائی کہتا ہے بابا کے بارے میں، وہ رو رو کر یہ بات بالیان سے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تم سے زیادتی کی میرے بھائی، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے اس کا احساس ہے۔ جیسے یہ بات بالیان سنتا ہے تو اس کو دوبارہ سے پیچھے یاد آ رہا ہوتا ہے اور اس کو پچھلا ماضی یاد آتا ہے کہ ایک شخص بچہ کہتا ہے کہ اس کو پچھلا منظر یاد آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو بچپن کا منظر یاد آ رہا ہوتا ہے جہاں اس کا بھائی کہتا ہے مجھے سلطنت کی اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے سلطنت کی ہرگز پرواہ نہیں، ان لوگوں کو اپنا دین بدلنے یا یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ناظرین شاید بالیان ہوتا ہے جو اپنے بابا سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے ان ظالموں کا کہا مانتے ہوئے ہمارے علاقے میں رہنے والے مظلوموں کو یہاں سے بھیج دیا تو یہ بہت غلط ہوگا بابا جان، ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ایسی غلطی نہ کریں، میں تمہیں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بالیان اپنے باپ سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بالیان کا باپ جو مرا پڑا ہوتا ہے، اس کے پیٹھ پر کسی کا خنجر ہوتا ہے۔ خداوند مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ پھر سے میں بالیان دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے والد کو مار دیا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اگر بابا زندہ ہوتے تو چاہتے کہ تم یہاں رہ کر اس حق کی خاطر لڑو، جیسا کہ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، تم حق کی خاطر لڑو جیسے وہ خود بھی لڑتے تھے۔ یہ سب کچھ، یہ قلعہ، یہ علاقہ سب تمہارا ہے۔ بالیان کا بھائی بالیان سے کہہ رہا ہوتا ہے اپنے تصورات میں بنائی گئی جنت نظیر سلطنت کو حقیقت میں بدلنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بالیان ایسا نہ کرو، مت جاؤ، اور یہ اب تمہاری قسمت ہے، یہ تمہاری قسمت میں ہے، یہ تمہارا ہے سب کچھ۔ ناظرین بالیان یہ سب سن کر ایک لمبی سانس لیتا ہے اور
آگے کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کا بھائی اس سے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے کہ بالیان بالیان مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے بالیان۔ اس کے ساتھ ہی بالیان وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کا بھائی کھانسنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو سلیم نما پھول ہوتا ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور بالیان کا بھائی اسے مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں صحرا کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایک شخص گھوڑے میں موجود ہوتا ہے اور گھوڑا سوار ہوتا ہے اور مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شخص مصر سے قاہرہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور اس نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور یہ مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین صحرا کو عبور کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مصر اور شام کے درمیان صحرا ہوتا ہے یہ وہی صحرا ہوتا ہے جسے یہ شخص عبور کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ شام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں منظر تبدیل کر کے سلطان نور الدین دکھائے جاتے ہیں جو تسبیح کے دانے پر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین وہ بہت ہی زیادہ سوچ میں ٹھہرے ہوتے ہیں۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ خاتون بھی وہاں ٹھہری ہوتی ہیں۔ پوری رات گزر گئی، آپ نے آرام نہیں کیا سلطان محترم، ان کی بیوی یعنی کہ ملکہ خاتون سے کہتی ہیں، تھوڑا آرام کر لیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ سلطان نور الدین بہت ہی زیادہ پریشان ٹھہرے ہوتے ہیں، ان کی بیوی بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے۔ پہلے ہی حالات کافی خراب تھے، وہ ان سے کہتی ہے، اور میں نے آپ کو بہت نا امید کیا میرے سلطان۔ ملکہ سلطان نور الدین سے کہتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ ان کے پیروں میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دیجئے خدارا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی سلطان نور الدین بہت ہی اسے اٹھنے کا کہتے ہیں اور پھر وہ اٹھ جاتی ہے اور سلطان نور الدین کہتے ہیں، میں تمہارے بابا یعنی سلجوقی سلطان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے جرم کو نظر انداز کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ابھی تک تم یہاں ہو، لیکن تمہاری آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا وہ پردہ وہ اب ہمارے درمیان آ چکا ہے، یہ بات تم یاد رکھو، یہ بات یاد رکھنا اور ہرگز مت بھولنا، ایسا مت کیجئے سلطان محترم۔ وہ اس کی بیوی سلطان نور الدین سے کہہ رہی ہوتی ہے، عصمت خاتون اور ان کے نومولود بچے کو، عصمت خاتون اور ان کے نومولود بچے کو تمہاری ذات اور تمہارے ظلم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، ایک محفوظ مقام پر۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اور تم اس سے کہتے ہیں، اور تمہیں تمہارے نفس کے ظلم سے کیسے بچائیں گے خاتون، تمہیں کیسے بچائیں گے تمہارے نفس کے ظلم سے، کیسے؟ وہ وہاں پر خاتون ملکہ خاتون مسلسل روئے جا رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک شخص آنے کی اجازت مانگتا ہے، سلطان نور الدین کہتا ہے کہ آ جاؤ۔ وہاں پر ایک سلطان کا وزیر کہتا ہے، سلطان من، دیوان میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ جیسے یہ بات سلطان نور الدین سنتا ہے تو عام سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں کنویں کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر صلاح الدین موجود ہوتا ہے کنویں میں، وہی کنواں دکھایا جاتا ہے جس میں صلاح الدین کو پھینکا گیا تھا۔ ہمیں کنویں میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین زمین پر پڑا ہوتا ہے